अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो दुबई से खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर है। दुबई में एयर शो मुनक़िद हुआ जिसमें एक इंडियन तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया। इससे मुतालिक भी कुछ अपडेट्स आपको देंगे, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा मिला जुला सा रद्द-ए-अमल देखने में आया, जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब ने जी मुलाकात की है मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में, और कुछ अहम मामलात के ऊपर जो उनकी राय है उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ वकला जो है उनकी तरफ से जो एहतजाज शुरू किया गया है उसके अंदर बड़ी एक ट्विस्टिंग सी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मज़ेदार बात ये भी है कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है उसको भी थोड़ी सी होश आई है और उन्होंने PMLN के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। IG इस्लामाबाद की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, आज उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे आखिर उसमें ऐसा क्या था जो इतनी ये वीडियो वायरल हुई। और उसके साथ साथ फिर हम ये भी बात करेंगे कि ये तमाम चीज़ों के बाद अब क्या कोई लॉयर्स मूवमेंट और कोई आपको आगे तहरीक नज़र आ रही है, क्योंकि जो आज एहतजाज हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत, उसमें कुछ जगहों पर तो ठीक है एक अच्छा एहतजाज था, लेकिन पंजाब में आज फिर उस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई जो एक मैसिव आप कह सकते हैं कि कोई एक्टिविटी हो सकती थी। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है आज गुफ्तगू करेंगे जी। और सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि जो एक इंडियन तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तो दुबई में एयर शो मुनक़िद किया गया, और आपको मालूम है कि जो इस तरह का एयर शो मुनक़िद किया जाता है उसमें आमतौर पर जो फ़ज़ाई आपकी तैयारी है, जो फ़ज़ाई महारत है, उससे मुतालिक जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। मुख्तलिफ़ तैयारों की साख्त, उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पायलट्स की महारत, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो सबकी नज़र रहती है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो तैयारे थे वो तो हमेशा की तरह काफ़ी उनकी तरफ सबकी तवज्जो भी रही, और सब उसमें उसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त जो है एक शो का मुज़ाहरा किया गया पाकिस्तानी तैयारों की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से। लेकिन वहीं आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि भारतीय जो एयरफोर्स है उनका एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया इसी एयर शो के दौरान, महारत का मुज़ाहरा करते हुए। ये कुछ पायलट का कंट्रोल शायद नहीं रहा, जो भी वजह बनी, अब कोई टेक्निकल रीज़न थी, अभी तो इस पे ज़ाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होंगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पायलट ही कंट्रोल नहीं सही से कर पाए, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा जो है वो रूनुमा हुआ। तो अब इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी। ये तेजस तैयारा था भारत का, और जो पायलट था वो बर वक्त इजेक्ट नहीं हो सका, इस तैयारे से बाहर छलांग नहीं लगा सका, जिसकी वजह से वो भी जाँ बहक हो गया, साथ ही हलाक हो गया। अब इसमें जो एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश ये कर रही थी उस पे अंदर फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए। मैंने देखा कि जो बहुत से यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग और एक्टिविस्ट मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं, उनकी तरफ से बड़ा मैच्योर रिस्पांस दिया गया, और उन्होंने इस तैयारा हादसे के ऊपर अफसोस का इज़हार किया। और उनका ये कहना था कि भाई जो जंग है वो जंग है, और जब जंग हो रही होती है तो ज़ाहिर है आप दुश्मन होते हैं, आप नुकसान पहुँचाने आ रहे होते हैं, तो आपको नुकसान आपको पहुँचाया जाता है, और ज़ाहिर है आपकी जो नुकसान है वो जानबूझकर किया जा रहा होता है। लेकिन जब आप जंग के मैदान में तो नहीं है, वहाँ तो एक एयर शो था, ये एक एग्जीबिशन टाइप थी, तो वहाँ पर अगर कोई एक हादसा ऐसा होता है तो ज़ाहिर है उस पर अफसोस किया जा सकता है, इंसानी जान का ज़िया हो और इस तरह कोई बेचारा मर जाए तो ज़ाहिर है उसके ऊपर अफसोस होता है। तो ये एक यानी इंसानियत का मामला है, और इसके ऊपर बहुत से लोगों ने जो है वो अफसोस का इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रही थी कि ख़ास तौर पर PMLN के साथ वाबस्ता कुछ जो अकाउंट्स थे उनकी तरफ से काफ़ी मजाक उड़ाया जाना शुरू हो गया, और सब ने इसके ऊपर इस तरह के जुमले कसने शुरू कर दिए कि देखे जी ये तो इनका तो काम ही ये है, ये तो है ही नलायक, अब तो 7-0 हो गया, अब तो यूं हो गया, अब तो ये ऐसा हो गया। तो ये ऐसे लगा ही नहीं कि जैसे इनको कोई मौका हाथ लग गया कि मज़ीद उनको ह्यूमिलिएट कर सकें। मुझे ये बात वैसे काफ़ी गैर मुनासिब लगी। सच्ची बात ये है कि अगर आप देखें कि किसी तरह भी हादसे में कोई जानी नुकसान होता है, कहीं पे भी किसी भी वजह से हो, तो उस पे अफ़सोस का ही इज़हार किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का अमल जो है वो किसी तरह भी मेरा नहीं ख़्याल है काबिल सताइश है कि आप जो है वो एक हादसे के ऊपर खुशी मनाएं या उसके ऊपर मजाक उड़ाएं।
تو مجھے تو یہ خیر غیر مناسب لگا، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے بڑا میچور بیہیو بھی کیا اور انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا بھی اظہار کیا. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم پہلے انہیں کہا کرتے تھے کہ جی ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا، اور یہ اگر انہیں دھول چٹائی ہے تو یہ ان کے غرور کا نتیجہ ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر وہی غرور اب ہم میں آ جائے جنگ جیتنے کے بعد تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ جس غرور کے تانے ہم ان کو دے رہے تھے، اب وہی غرور جو ہے وہ ہم خود کرنا شروع ہو جائیں کہ ہاں جی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا. یا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دشمن کا جو ناپاک منصوبہ تھا اس کو ناکام بنایا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ہیوملیٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈفرینس جو ہے پاکستان کو برقرار رکھنا چاہیے. باقی اوور آل یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ظاہر اب آگے تحقیقات ہوں گی تو زیادہ کھل کے چیزیں سامنے آ سکیں گی. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں جی. سہیل آفریدی صاحب نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج اسلام آباد میں سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے بہت سے معاملات کے اوپر سوال و جواب جو سیشن کیا اس کے اندر بڑی کھل کے انہوں نے بات چیت کی. میں دیکھ رہی تھی بہت سے پی ٹی آئی کے ناقد جو صحافی ہیں وہ بھی ٹویٹر پہ جو اس ملاقات کا احوال بتا رہے تھے تو وہ کافی تعریف کر رہے تھے اس بات کی کہ سہیل آفریدی صاحب جن کا تاثر شاید ایسا تھا کہ جی کوئی بہت ہی ایک ایسا نوجوان وزیر اعلیٰ ہے جو کہ بہت ایگریسو ہے اور شاید بہت زیادہ ڈیپ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا چیزوں کی، یا ان کا کوئی خیال تھا کہ جی عمران خان نے بس ایسے ہی کسی ناسمجھ بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. تو اس کے برعکس جب وہ ان سے ملے ہیں تو ان کی رائے میں ایک تبدیلی مجھے محسوس ہوئی، اور انہوں نے تعریف کی کہ وہ اپنی جو ان کا ایک فرسٹ امپریشن تھا اس سے وہ بالکل ڈفرینٹ نظر آئے. انہوں نے اس بات کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے کھل کے سخت سوالات بھی لیے اور کھل کے ان سخت سوالات کے جوابات بھی دیے، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر یعنی کہ کوئی برا نہیں منایا، کوئی روکا نہیں کسی کو کہ کوئی بات نہ ہو اس طرح کی اور کوئی آپ ان کے ساتھ، بلکہ صحافی جب وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بڑی عزت سے فردن سب کے پاس جا کر ملاقات بھی کی، بہت اچھے سے ان کو ٹریٹ بھی کیا، اور اس کے بعد ان کے تمام سوالوں کے اوپنلی جواب دیے. یہ بات ویسے عمران خان صاحب کی بھی تھی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایون اپنے اوپر بہت تنقید کرنے والے صحافیوں کو بھی انٹرویوز دیتے تھے، اور کبھی اس کے لیے پہلے سے کبھی سوال کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی تھی کہ جی یہ نہیں پوچھنا، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کہنا. تو اس طرح کی چیز نہیں تھی. اب آپ دیکھیے ایک اور کمپیریزن میں یہاں پہ ڈرا کرنا چاہتی ہوں کہ پیچھے ابھی علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کی جانب سے بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف صحافیوں کو انٹرویوز دیے گئے، اور بہت سے ناقد صحافی، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ وہ بھی جا کے انٹرویوز کر کے آئے. یہ نہیں کہ کوئی لائک مائنڈیڈ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے صرف انٹرویو کیے، اور وہ کھل کے اپنی پرفارمنس کے اوپر بھی جواب دیتے تھے. بہت سے دیگر معاملات، پی ٹی آئی کے معاملات، احتجاج کے معاملات، سب کے اوپر بات کرتے تھے. تو ان میں اتنی کرج تھی کہ وہ صحافیوں کو فیس کریں اور ان کو جواب دیں، انٹرویو دیں. لیکن اس پورے عرصے کے دوران آپ نے پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایز چیف منسٹر کسی کو انڈیپینڈنٹ کسی شخص کو انٹرویو دیا ہو. تو یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر یہ لوگ میڈیا سے اتنا بھاگتے کیوں ہیں؟ آخر انہیں کون سے ایسے سوال پریشان کر سکتے ہیں جس سے اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ اپنے ارد گرد ایک دیوار بنا لو اور کسی کو اس دیوار سے انٹر اس طرف نہ ہونے دو. بھئی اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ میڈیا کو فیس کریں نا، دیں آپ ان کے سوالوں کا جواب. اگر سہیل آفریدی اتنے میڈیا کے لوگوں سے روز ملتے ہیں، اڈیالہ وہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہر طرح کا جرنلسٹ آتا ہے، ان سے ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ خود بھی لوگوں کو آج بلا کے مل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آ کے میڈیا کو فیس بھی کر رہے ہیں، ان کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اور آپ ادھر پی ایم ایل این کی طرف دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. نہ صرف یہ کہ چیف منسٹر صاحبہ، نہ پرائم منسٹر صاحب، نہ خود نواز شریف صاحب، کوئی کسی صحافی کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی ملتا ہے، نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ. حد تو یہ کہ جو ان کے وزراء بھی ہیں وہ بھی صرف گنے چنے 2-3 لوگ ہیں جو آپ کو گنے چنے چند اینکرز کے پروگرامز میں نظر آ جاتے ہیں. ہر کسی کو تو یہ دستیاب بھی نہیں ہوتے، اور حکومت کا ورژن دینے کے لیے، حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بالکل مختلف پروگرامز پہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے. تو زیادہ تر جو کام ہے وہ جو لیگل
لیگی حمایت رکھنے والے صحافی ہیں ان سے چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ چلو جی اب وہ تو نہیں آ رہے تو انہی کے ساتھ گزارا کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ اتنے ہی صاف ہیں اور اتنے ہی اچھے سے الیکشن جیت کے آئے ہیں اور بڑی اچھی کارکردگی بقول آپ کے، تو آئیں نا ذرا آزاد میڈیا کے سامنے دیں نا جواب. بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے مختلف سوالوں کے جو جواب دیے ہیں تو انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ نومبر میں کچھ ہوگا اور دسمبر میں بہت کچھ ہوگا، جس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید نومبر میں ابھی کوئی بہت بڑا احتجاج پی ٹی آئی نہیں کرنے جا رہی، لیکن شاید دسمبر تک یہ لوگ آگے کچھ پلان کر رہے ہوں. دوسرا جو انہوں نے اہم بات کی وہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے کی. انہوں نے کہا کہ ڈرون اٹیکس میں اگر دہشت گرد مریں تو اس پہ کسی کو افسوس نہیں ہوتا، لیکن ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں جب معصوم لوگ جاں بحق ہوتے ہیں اس پہ احتجاج ہوتا ہے کہ جی معصوم لوگوں کی شہادت نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کی ٹرولنگ ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا. رؤف کلاسرا صاحب کا ہی سوال تھا، کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے وزیر اعظم نے جب آپ کو مبارکباد دی آپ نے انہیں کہا کہ ملوائیں، انہوں نے کہا جی پوچھ کے بتاتا ہوں. آپ نے یہ آن ایئر کہا اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا نے اس کے اوپر بہت ٹرولنگ کی. تو اس کے بعد تو پرائم منسٹر سے آپ نے خود ایک دروازہ بند کر دیا. وہ کس منہ سے آپ انہیں دوبارہ کہیں گے کہ جی ملاقات کروا دیں، یا وہ آپ کی کیوں کر ملاقات کروائیں گے؟ پہلی دفعہ ہی جو آپ سے رابطہ ہوا اس میں آپ نے اتنا زیادہ سخت جو ہے وہ ان کے خلاف ٹرولنگ کا ایک بہانہ جواز دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، میری تو اپنی ٹرولنگ ہو جاتی ہے اور بہت سے سب لوگوں کی ہو جاتی ہے، تو ویسے یہ ہونی نہیں چاہیے تھی. اور اگر وہ ہوئی ہے تو میں نے اب اس کے اوپر ایک خط بھی لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو، اس کو آپ اس کی ایک طرح سے کمپنسیشن سمجھ لیجئے. تو اس طرح کر کے انہوں نے اسے کور کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ بھائی اگر ہم انہی لوگوں سے جن سے ہمیں آمنا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی کسی میٹنگ میں ملاقات بھی ہو جائے گی. ویسے یہ بھی آج کی خبر ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے لیے جو اجلاس ہونے جا رہا ہے 4 دسمبر کو، اس میں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ خود بھی شامل ہوں گے، شریک ہوں گے. تو جب آپ اتنی لوگوں سے ملتے جلتے آمنا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو تھوڑا سا لحاظ مروت بھی کرنی پڑ جاتی ہے، چاہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف تھوڑی سی آپ جا کے کر رہے ہوں یا اس لیول کا جو ایکسپیکٹیشن ہے کارکنوں کی اس کے خلاف جا کے کر رہے ہو، اس کو یوں کہہ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی انہوں نے بات کی. اور باقی پھر جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ملاقات تو ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے خط کا جواب انتظار کر رہا ہوں کہ وہ اس پہ دیں، اور اس طرح کی ان کی جو تھی یہ گفتگو تھی. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اچھا ایک تاثر چھوڑنے میں ان صحافیوں کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، اور لیٹ سی کہ اس کے اوپر فردر جو ہے ان کا انٹریکشن میڈیا کے ساتھ آگے کیسے چلتا ہے. اس کے علاوہ آج کی جو ایک اور اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایک میں نے یہ دیکھا، کلپ دیکھا. آپ کو یہ کلپ میں صرف سنواتی ہوں. سمجھ نہیں آتی تو ان شہیدوں کی طرف دیکھو، ان کی قربانی کی طرف دیکھو، ان کی آنکھوں میں دیکھو، اور دیکھو ان کی فیملیز کو، دیکھو ان ماؤں کو. یہ ایک دفعہ تو میں نے جب سنا کلپ تو مجھے لگا کہ شاید کوئی سیاستدان تقریر کر رہا ہے، لیکن پھر جب میں نے غور کیا تو جناب یہ یونیفارم پہنے ہوئے آئی جی صاحب تھے اسلام آباد کے، جو کہ بڑے جذباتی ہو کے خطاب کر رہے تھے. دیکھیے شہداء کے لیے تو خیر جذباتی بندہ ہو جاتا ہے اور ہونا بنتا بھی ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک الگ سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو جنرلی اس تقریر میں وہ بڑکیں شڑکیں مار رہے تھے اور جس انداز سے وہ للکار رہے تھے وہ بڑا ان کا سیاسی سا انداز لگ رہا تھا. اور میں یہ حیران تھی کہ بھائی آپ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں، آپ ایک آفیسر ہیں اسٹیٹ کے، اور آپ کو اسی طرز کے اندر رہ کے بات چیت کرنی چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی جو یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ میں ہی ایک سیاستدان بنا ہوا ہے. سیاستدان جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ بیچاروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ وہ روپوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جو وردی والے ہیں وہ آگے سیاست کریں جن کا کام نہیں ہے. تو یہ عجیب پاکستان میں اس وقت الٹا قسم کا ماڈل جو ہے نا وہ چل رہا ہے. لیکن بہرحال جی جو اسلام آباد ہیں یہ تو خاص آپ کو پتہ ہے بندے ہیں، اور ان کو تو خاص نوازا بھی جاتا ہے اور خاص ان کو ساتھ بھی رکھا جاتا ہے ہمیشہ. تو یہ تو بہت ہمیشہ جن کو کہتا ہے نا کہ قریبی جو کچن کیبنٹ ہیں ان جیسے لوگوں میں شامل ہیں. تو بہرحال جو احتجاج ہونے جا رہا ہے کیا یہ اس کے لیے للکارتے ہیں کہ جی آپ کوئی کسی کو کچھ کہہ نہ سکیں؟ حالانکہ جو بھی احتجاج کے لیے نکلتا ہے کسی نے کسی شہری کو کچھ نہیں کہا، آپس کی بات ہے. پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکلی ہے یا کوئی بھی ابھی اور نکلا ہے، شہریوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اصل میں پرابلم یہی ہے کہ یہ
تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے جو کوئی احتجاج کے لیے نکل رہا ہے پتہ نہیں وہ عام لوگوں کو مارنے پیٹنے نکل رہا ہے، ان کی املاک توڑنے نکل رہا ہے. حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو احتجاج کے لیے بیچارے باہر نکلتے ہیں یہ پولیس والے خود ان کی موٹر سائیکلیں گاڑیاں توڑتے ہیں. اور فورسز کے جو لوگ ہیں 26 نومبر پہ ہم نے خود ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پہ فورسز والے جو ہیں وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے. تو الٹا املاک تو ان لوگوں کی توڑی جاتی ہیں، تشدد ان پہ کیا جاتا ہے، گرفتاریاں ان کی ہوتی ہیں، گولیاں ان پہ چلتی ہیں، اور تاثر یہ بناتے ہیں کہ جی یہ لوگ شرپسند ہیں اور یہ باہر شرپسندی کرنے آئے ہیں. حالانکہ ان کی جانب سے کوئی آپ کو ایسا خاص نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کسی عام شہری کو پکڑ کے مارا پیٹا ہو یا کسی کو لوٹ لیا ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہوتی ہے. احتجاج جو ہے آج ہوا تو ضرور، سندھ میں چھوٹے چھوٹے مقامات پر ہوا، بلوچستان میں بھی ہوا، اسلام آباد میں اچھا احتجاج تھا فیصل مسجد کے باہر. لیکن پنجاب میں آج پھر کوئی خاص احتجاج نہیں ہوا. اوکاڑا، ساہیوال یا بہاول پور میں ایک چھوٹا موٹا میں نے کوئی دیکھی ہے فوٹیج کو مظاہرے کی، لیکن ادروائز کوئی جنرلی اچھا بہت بڑا احتجاج کرنے میں پنجاب کے لوگ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ اگین وہی ویک پوائنٹ چلتا چلا آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، جو کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں احتجاج ہو جاتا ہے، باقی جگہوں پہ ہو جاتا ہے، لیکن پنجاب میں جو ایک وہ نظر آنی چاہیے، احتجاج کی ایک چمک نظر آنی چاہیے، وہ دکھائی نہیں دیتی. اب اس کی وجوہات اپنی جگہ بالکل ہیں اور وہ صحیح وجوہات بھی ہیں بہت ساری، کہ ظاہر ہے جو سختی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے وہ باقی جگہوں پر ملک میں اس طرح سے نہیں ملتی. ہے ضرور بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، لیکن اتنی لیول کی نہیں ہے جتنی یہ یہاں پر. تو ایک فستائیت کا الگ ہی سما ہے. اور پھر اس کے بعد یہ چیز کہ جو انہوں نے پلان بھی رکھا ہوا ہے، اس میں جو ان کے اپنے لیڈرز ہیں وہ اس طرح سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے، وہ اتنا زیادہ موٹیویٹ نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کو، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ظاہر ہے فرق رہتا ہے. تو یہ تو بہرحال ایک لوپ ہول ہے جس کو ابھی تک کور نہیں کیا جا سکا. بہت مشکل سے عالیہ حمزہ صاحبہ کوشش کر کے سختی کر کے بلاتی ہیں، اٹینڈنس لگاتی ہیں، بار بار کہنا پڑتا ہے، شو کوز نوٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تب کہیں جا کے یہ ضرور ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ کبھی اڈیالہ کے باہر آ جائیں یا کوئی اور پیشی پہ آ جائیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی احتجاجوں میں بڑا کوئی پنجاب میں سما بن جاتا ہے تو ایسا بہرحال دیکھنے میں نہیں آیا. تو یہ جو احتجاج ہیں یہ تو بہرحال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اس لیول کے ایک جگہ پہ سب نے اکٹھے ہو کے احتجاج نہیں کرنا، یہ تو آپ کہیں پہ بھی گلی محلے میں بھی ارینج کر لیتے ہیں، اور اتنی جلدی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا جتنی دیر میں آپ احتجاج کر کے نکل بھی جائیں. تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اگر اس طرح کے ٹوکن احتجاج بھی پی ٹی آئی پنجاب کے لوگ نہیں رجسٹر کروا پاتے تو پھر آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی بڑا احتجاج جو ہے وہ برپا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہرحال پوائنٹ ہے. باقی وکلا جو ہے وہ آج میں دیکھ رہی تھی ایک پریس کانفرنس، اس میں بڑا زور سے بول رہے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں وکلا شاید جاگ گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکلا ہیں ان کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ جی ہماری عمارت نہ کہیں ہم سے چھن جائے. تو وہ اس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ بڑے اچھے بن کے چلتے رہے ہیں، ہر چیز میں ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو جو ہماری عمارت ہے وہ ہم سے نہ چھینی جائے. تو ان کا جو پرابلم ہے وہ صرف بلڈنگ کے حد تک ہے جی، انہیں کوئی آئین اور قانون کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے جی بلڈنگ نہ ہماری ہم سے لیں، کیونکہ یہاں پہ اگر وفاقی آئینی عدالت کو شفٹ کر دیا گیا اور فل فلیج اگر عمارت انہیں کو دے دی جاتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا. تو ان کو یہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ جی پرانی جگہ پہ اگر یہ شفٹ ہو گئے تو ہماری تو اتنی اچھی جو بلڈنگ تھی وہ ہم سے چھن جائے گی. تو وہ اس چکر میں ہے. تو آج پتہ چلا کہ وکلا جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ آئین کی سربلندی کے لیے اور حفاظت کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، وہ الٹا جناب صرف اندازہ آپ لگائیں کہ وہ صرف عمارت کے چھن جانے کے اوپر چیخیں مار رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.